बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सैयद अहमद समी को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। व्यूअर्स, मैंने आज आपसे एक तो ये जो चाइना की और इंडिया की जो कशीदगी चल रही है लद्दाख के एरिए में, इस बारे में, और दूसरे नंबर पे मैं आपसे बात करूँगा ये जो शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस के अंदर वो मुब्तला हो गए, मरीज़ हो गए, यानी कि मरीज़ों के अंदर एक मरीज़ का और इजाफा हुआ है। और तीसरा जो है ये वफाकी हुकूमत का जो सालाना बजट है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अपोजिशन की तरफ आ जाते हैं, शहबाज शरीफ की तरफ। तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के जो स्पोक पर्सन हैंगे अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने एक अखबार में बयान दिया है कि शहबाज शरीफ साहब को जानबूझकर कोरोना वायरस लगाया गया। तो बात यह है कि इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि तारीख भरी पड़ी है, तारीख भरी पड़ी है, आप लोगों के सामने है कि यानी कि जब ये मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर इन लोगों को गिरफ्तार किया था और पाबंद सलासल किया था, तो उस वक्त भी इन्होंने एक मुबेला मचाया था कि जी अब्बा जी बीमार हैं और फलाना बीमार है। और मज़े की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही आपको जैसा कि मालूम है कि इनके जो बड़े भाई हैं जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला थे, नवाज़ शरीफ साहब, तो वो इंग्लैंड गए। और ये दुनिया के एक वाहिद ऐसे बीमार हैं कि जो इंग्लैंड गए, लेकिन अभी तक वो किसी क्लिनिक में, किसी इलाज में, किसी डॉक्टर के पास, किसी ऑपरेशन में, किसी जगह पे भी नहीं गए, बल्कि वो घर में ही हैं। वो इसलिए घर में है कि वो जेल में नहीं रह सकते थे। यानी कि देखें व्यूअर्स, लोग ये बात करते हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दो दिन पहले असम्बली के अंदर बड़ी धुआंधार तकरीर की कि ये और वो और यूँ होता है और ये होता है, और अगर तनख्वाह बढ़ा दी जाती, यानी कि वो ले दे के अब और तो कुछ बचा नहीं है, तो वो तनख्वाहों के चक्कर के अंदर पड़ गए कि जनाब कुछ आवाम से थोड़ा सा नरम गोशा शायद आवाम के दिल में पैदा हो जाएगी, जनाब वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। तो इसलिए वो जो बात कर रहे थे, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात करूंगा कि अगर आप लोग इतने दूध के धुले हुए थे और सादिक और अमीन थे और आप लोग बहुत अच्छे बजट पेश करते थे, कोई किक बैक आप लोग नहीं करते थे, कोई गबन आप नहीं करते थे, तो आपके जो खजाने के रखवाले थे इसाक डार, वो बाहर क्यों हैं? वो अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं आते और आके अपनी केसेस का अदालतों के अंदर सामना क्यों नहीं करते? दूसरा ये कि जिस भी शख्स को किसी भी चक्कर के अंदर बुला लिया जाता है, यानी कि देखिए व्यूअर्स, एक सीधी सी बात है कि और बड़ी मशहूर बात है कि अगर कोई गरीब पकड़ा जा रहा है तो उसके लिए लिटर आर्डर, और अगर कोई अमीर पकड़ा जा रहा है, यानी कि राना शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और इनके भाई, ये जो भी है शाहिद खाकान, तो उनके लिए प्रोडक्शन आर्डर, यानी गरीब के लिए लिटरेशन आर्डर और अमीर के लिए प्रोडक्शन आर्डर। तो ये कहानी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जिसे कहते हैं कि ये 60 से 70 साल से ये कहानी चल रही है। यानी कि जिसे कहते हैं कि कोई भी बड़ा मगरमच्छ जिसे कहते हैं कानून के शिकंजे में आने लगता है, तो वो जनाब किसी ना किसी तरीके से स्लिप होकर बाहर चला जाता है। तो बात ये है कि जो फिर आते हैं वो शहबाज शरीफ साहब की बात पे आते हैं कि उनको कोरोना वायरस। तो व्यूअर्स, मेरा जहाँ तक यकीन है और जहाँ तक मेरे यारों दोस्तों और मेरे लोगों को जो मुझे देखते और सुनते हैं और जो मुझसे मिलते मिलाते हैं, तो हमें जो यकीन है वो 1% तो ये यकीन है कि कोरोना वायरस वाकई जो जिसे कहते हैं कि जब ये शहबाज शरीफ साहब आए थे, ये एक भेड़ चाल लेके, यानी कि वो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे और बहुत करीब करीब थे, हालांकि नैब के अंदर तो उनको टेबल के दूसरी साइड पे बिठाया गया होगा, लेकिन वो जिन लोगों के साथ आए थे, तो 1% यकीन है कि इनमें कोरोना वायरस उन मुस्लिम लीगियों की वजह से हुआ है जो इनको अपने झुमगट के अंदर लेकर आए थे, और 99% ये यकीन है कि इनको कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी नहीं होता। वैसे ये कुछ दिन पहले अपनी एक उसमें बयान में कह चुके थे कि ये 70 साल इनकी उम्र है, कैंसर के मरीज रह चुके हैं, और जिसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, और इनको दमा भी है, अस्थमा जिसको कहते हैं, ये खुद भी अपनी बीमारियां डिक्लेयर कर चुके थे। तो जब ये इतने बीमार ही थे, तो जब एयर एम्बुलेंस में इनका भाई इंग्लैंड जा सकता है, तो ये एम्बुलेंस लेके उधर पहुंचे थे, एम्बुलेंस पे बैठ के पहुंचे थे और कहते भाई मैं एम्बुलेंस पे बैठा हूँ, मुझे आए और आके मुझसे जो पूछना पूछ लें। तो व्यूअर्स, ये तो थी इस बारे में बात।
کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں. ان کو بیماری صرف اور صرف یہی ہے کہ ان سے پوچھ گچھ نہ کی جائے. اسی طریقے سے ویورز ایک اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ان کے بھی وہ 10 کے 10 جج جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ ان کے فلیٹس ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، لیکن یہ نہیں وہ صرف حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کا سب کچھ ہے، لیکن آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہمیں وہ ذرائع بتائیں کہ جن سے آپ کو پتہ لگا ہے. تو ویورز ایک چھوٹا سا بندہ، ایک پولیس کا ایک ایس ایچ او یا چوکی انچارج ہوتا ہے، وہ بھی اپنا ذرائع نہیں بتاتا کہ مجھے فلانے بندے نے کہا تھا کہ یہاں پہ چرس یا ہیروئن یا افیم بک رہی ہے. وہ اس کا نام کبھی بھی نہیں لیتا، باقاعدہ چھاپا مارتا ہے اور وہ چیز برآمد کرتا ہے، لیکن وہ نام نہیں لیتا. تو حکومت جو اتنے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ اینڈ حکومت ہی ہوتا ہے، سب سے نچلے طبقے سے لے کے سب سے اوپر کا طبقہ حکومت ہے، تو حکومت اپنا سورس کیسے بتا دے؟ تو یہ ایک جاہلانہ اور فضول قسم کا سوال جو ایک جج کو بچانے کے لیے 10 ججز حکومت کو اور ہر ایک کو بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن آج مزے کی بات یہ ہے کہ آج کی جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر جج صاحبان کو پتہ لگ چکا کہ عوام ان کے خلاف کیا رائے اور کیا رائے رکھتے ہیں. تو وہ انہوں نے فروغ نسیم صاحب سے بھی کہا کہ ججز کا جناب میڈیا کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو میں اس کی مزاحمت کرتا ہوں، باقی تو اب ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ہم لوگوں کا منہ بند نہیں کر سکتے. تو دیکھیں ویورز، یہ ایک وہی والی بات ہے کہ جو جج ہوتا ہے کسی بھی محکمے کا، کسی بھی عدالت کا، وہ بہت ایماندار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جسٹس ہے. جسٹس کا مطلب ہی یہ ہے. اور انہوں نے اپنے سامنے ایک ترازو بھی رکھا ہوتا ہے، اور ترازو کے اوپر وہ انہوں نے دونوں پلڑے برابر دکھائے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ذرا معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے. تو ویورز یہ تو تھی یہ والی بات جو میں نے آپ کو کرنی تھی کہ سبھی ایک تھالی کے چٹھے بٹے ہیں. یعنی کہ جس بڑے بندے پہ ہاتھ ڈالے یا اس کو کرونا ہو جائے گا، یا وہ جناب جسے کہتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر مانگنے لگے گا، یا پھر وہ اب عدالت کی کرسی کے پیچھے چھپنا شروع ہو جائے گا. اور جو سیاسی جو ہمارے حضرات ہیں گے، جو لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. حالانکہ میں آپ کو ایک آج بریکنگ نیوز دے دوں کہ میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بھی دے دوں گا اگلی 1-2 ویڈیوز کے اندر، وہ ابھی میرے پاس آئی نہیں ہے. یہ جو آپ کے لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، ان کا انگلینڈ کے ایک علاقے میں کوئی 7 سے 8 دن پہلے انگلینڈ کے ایک علاقے میں انہوں نے کوئی فلیٹس خریدے ہیں، اور جو ان کے بیوی کا جو بھائی ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس کو سالہ کہتے ہیں، وہ سالے کے نام پہ ہیں. لیکن وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے فلیٹس ہیں جو ان کے سالے کے نام پہ 2 سے 3 دن تقریباً 7 دن پہلے خریدے گئے ہیں. تو یہ ایک کرپشن کی کہانیاں ہیں، اور یہ ہمارے ججز کا حال ہے. اطہر من اللہ صاحب کیسے جج بنے؟ وہ صرف اس لیے بنے کہ وہ جو تھے افتخار چودھری کے آگے پیچھے تھے، اور افتخار چودھری کے جسے کہتے ہیں چمچہ گیر تھے، تو اس بات پہ ان کو جج بنا دیا گیا. اور جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی صرف اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے جج کیسے لگے تھے کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ کے، تو ان کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا. تو ویورز یہ تو تھی یہ بات. اب آتے ہیں دوسری طرف، جو میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو چائنا اور انڈیا کی جو لداخ کے اوپر جو ایک کشمکش چل رہی ہے، تو ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میڈیا پہ بھی آ چکا، سوشل میڈیا پہ بھی آ چکا، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آ چکا، اور بلکہ باقاعدہ جو چائنا کے صدر ہیں انہوں نے اپنی عوامی اسپیچ کے اندر بھی بتا دیا کہ لداخ پہ ہم قبضہ کر چکے ہیں اور اس کو ہم نے اپنے نقشے میں شامل کر لیا ہے. آج وہاں پہ ایک جھڑپ ہوئی ہے، تقریباً کوئی جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں اس سے 5 یا 6 گھنٹے پہلے، اس کے اندر انڈین فوج کا ایک کرنل رینک کا افسر جہنم واصل ہوا ہے. اور جو انڈین میڈیا یا انڈین لوگ جو خبریں دے رہے ہیں، تو ان کے مطابق ایک کرنل کے ساتھ 4 فوجی بھی ہیں، یعنی کہ کسی بھی رینک کے ہو سکتے ہیں وہ، یعنی کہ تقریباً 5 ان کے جو مسلح افواج کے 5 لوگ ہیں وہ مار دیے کہ چائنا نے. لیکن یہ میں نے اپنے ذرائع سے جب معلوم کیا تو یہ تعداد کافی ہے، یعنی کہ کم سے کم 20 سے 25 افراد جو ہیں آج لداخ کے اندر انڈیا کے مارے گئے ہیں. اور لداخ کے اوپر پورا قبضہ
چائنا کر چکا ہے. ویورز آپ نے اگر انڈیا کی 3 ایڈیٹ فلم دیکھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا وہ جو آخری سین تھا کہ وہ جس کے اندر وہ جو ہوتا ہے وہ سائن کرتا ہے جو ان کا عامر خان ہوتا ہے, تو وہ علاقہ اب چائنا کے قبضے میں ہے. یعنی کہ اگر اب انڈین کو یاد رہے گا تو وہ آخری سین ہی یاد رہے گا کہ یہ بھی کبھی انڈیا نے غاصبانہ اس علاقے پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا, اب وہ انڈیا کا حصہ نہیں رہا. تو ویورز اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چائنا اب اس سے ذرا مزید آگے نکل آیا ہے. چائنا جو ہے اس ٹائم بحر الکاہل کے اندر چائنا کی نیوی کھڑی ہوئی ہے, اور امریکن نیوی کے کچھ فریگیٹس وغیرہ جو تھے وہ آ رہے تھے, لیکن اب وہ دور سے ہو کر آسٹریلیا چلے گئے ہیں, وہ چائنا کا رخ نہیں کر رہے ہیں, اور اس ٹائم بحر الکاہل میں چائنا کی نیوی اپنی آبدوزوں کے ساتھ موجود ہے. تو یہ میں آپ کو خبر دے رہا تھا. اب آتے ہیں ویورز بجٹ کی جانب. بجٹ کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے سیدھا اعلان کر دیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دودھ اور ان چیزوں کے اوپر کوئی یعنی کہ کمی بھی کی گئی ہے, اور صرف جو تکلیف دہ عمل ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. تو ویورز یہ میں ایک پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ, وہ کہہ رہی تھی کہ میری یادداشت میں نہیں ہے کہ آج تک کسی بھی بجٹ میں تنخواہ نہ بڑھی ہو. تو میں ان کو یاد کرا دیتا ہوں کہ نواز شریف کے دوسرے دور میں جو دوسرا بجٹ تھا اس کے اندر تنخواہ نہیں بڑھائی گئی تھی, اور تنخواہ اس لیے نہیں بڑھائی گئی تھی کہ جناب یہ جو ہم تنخواہ نہیں بڑھا رہے ہیں یہ ایک کمیٹی ہم نے بنا دی ہے جو دسمبر میں فیصلہ کرے گی کہ کتنی تنخواہ بڑھنی چاہیے. تو وہ دسمبر سے پہلے مشرف نے ان کو ہٹا دیا تھا, اور وہ کمیٹی اگر بنی بھی تھی تو یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے میری زندگی کے اندر, کیونکہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان بننے کے بعد کتنی دفعہ ہوا ہے, لیکن میں اپنے ہوش و حواس کے اندر جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے دوسرے دور کے اندر انہوں نے تنخواہ نہیں بڑھائی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو دسمبر میں فیصلہ کرے گی کہ تنخواہ کتنی بڑھائی جائے, تو وہ دسمبر ان کی نصیب میں نہیں آیا تھا. اب آتے ہیں ویورز دوسری جانب کہ تنخواہ نہیں بڑھی تو اس کا یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو تقریباً 90% جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اندر کوئی اس قسم کی بے چینی نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل میں آپ کو بتاؤں, میں نے مختلف ذرائع سے یہ باتیں معلوم کی ہیں, معقول تنخواہ ہے, یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ 6، 7، 8، 9، 10 سے لے کے 22ویں اسکیل تک کی تنخواہ بہت معقول ہے. اب 1 سے اگر 6 تک کی آپ بات کریں تو وہ واقعی تنخواہ بہت زیادہ کم ہے. وہ اس لیے کم ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان پڑھ طبقہ ہوتا ہے, بالکل جسے کہتے ہیں کہ مالی خاکروب, اور یا یہ جو ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ڈیلی ویجز کے ملازمین, لیبر طبقہ. تو لیبر طبقہ جو ہے یہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہی پستا رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی کہ میں اس کے اندر یہی بات آپ کو کروں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو غریب ترین ہے وہ ہمیشہ اور ہر دور میں پسا ہے. وہ کیوں پسا ہے؟ اس میں ڈرائیور بھی ہوتے ہیں, ڈرائیور, مالی, خاکروب, اور یہ جو جسے کہتے ہیں کہ لیبر ٹائپ کے لوگ, ان کو اس لیے ان کی یعنی کہ یہ بیسیکلی ان پڑھ ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود پینشن کے حقدار بن جاتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کی تنخواہیں واقعی بہت کم ہوتی ہیں, ایون کہ اتنی کم ہوتی ہیں کہ جتنا 19ویں 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر کا ہاؤس رینٹ ہوتا ہے اس سے کم ان کی تنخواہ ہوتی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر سارے لوگ ایک جگہ پر بیٹھیں اور تنخواہیں ایکولائز کریں. ایکولائز ایسے کریں کہ جناب یہ جو مراعات ہیں جو ایکسٹرا مراعات ہیں یہ ایکسٹرا مراعات ختم کر دی جائیں, اور ان کے بجائے تنخواہیں ذرا سی بہتر کر دی جائیں. یعنی کہ جو مراعات لیتے ہیں, ہاؤس رینٹ, ہائرنگ, میڈیکل, اور ٹکٹ, پیٹرول, مالی, خانسامہ, ڈرائیور, یہ مراعات, بٹمین, یہ مراعات ختم ہونی چاہیے. یہ مراعات ختم ہونے کے بعد اگر
کوئی منصف ہو اور جو جسے کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے وہ کرے تو یہ تنخواہیں اس طرح مینیج ہو سکتی ہیں کہ نچلے طبقے کو بھی ریلیف ملے اور اوپر والا طبقہ کمپرومائز کرے. یہ نہ کہے کہ او جی ہم تو مر گئے، کیونکہ نیچے والے طبقے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے اور جو اوپر والے کا ہوتا ہے وہ شاہی خاندان کے اسکول میں پڑھتا ہے، تو تکلیف اوپر والوں کو زیادہ ہوتی ہے. تو ویور جہاں تک یہ ہے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں، ان کے پاس آپشن موجود ہے، وہ استعفیٰ دے دے، استعفیٰ دے کے اس سے بہتر نوکری تلاش کر لے. اور اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو اسی پہ گزارا کر لیں، اور اگر اس پہ بھی گزارا نہیں کرتے اور استعفیٰ بھی نہیں دیتے تو 1 سال کی چھٹی اپلائی کر دیں کسی طریقے سے، اور جا کے نواز شریف صاحب کی طرح کوئی اقامہ شقامہ لے لیں، یا یہ جو احسن اقبال ہیں ان کی طرح کسی دکان کے چوکیدار بن جائیں، اقامہ لے کے ادھر چلے جائیں. تو ویورز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ شکر ادا کریں، تھوڑا کھا کے بھی شکر ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور بہتر رہیں گے. اور اگر آپ اچھا کھا کے بھی شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ ناشکرے ہی رہیں گے. تو سب سے آخر میں آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اس کے بعد اجازت چاہوں گا ویورز اور پاکستانی عوام اور عالم اسلام کو. اللہ حافظ، اور وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ.